वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नैब चेयरमैन की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज फिर नाराज़गी का इजहार किया नैब चेयरमैन के साथ और उन्होंने उनको अपने चेंबर में भी बुलाया और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी इशू कर दिया है। ये दूसरी मर्तबा है कि चीफ जस्टिस साहब ने नैब चेयरमैन को अपने चेंबर में बुलाया है। आज का वाक़या इसलिए पेश आया क्योंकि सीडीए ने चीफ जस्टिस को बताया कि इस्लामाबाद के एक हिस्से के अंदर जब उन्होंने हस्पताल की तामीर के लिए लैंड की अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू किया तो नैब ने नोटिस ले लिया, जिसकी वजह से वो सारा अमल रुक गया। इसके बाद ये वाक़या पेश आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और उन्होंने नैब चेयरमैन को बुलाया भी अपने चेंबर में। क्या सचमुच ऐसे वाक़यात से हम ये कह सकते हैं कि जो नैब चेयरमैन है या नैब है वो ओवर रीच का शिकार है, या और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाक़यात का नोटिस ले सकता है और नैब को वार्निंग दे सकता है? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस शाइक उस्मानी, जो माहिर क़ानून हैं और साबिक जज सिंध हाई कोर्ट हैं। वेलकम टू द शो उस्मानी साहब। थैंक यू। सर, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं कि लोगों का इल्ज़ाम है कि नैब जो है वो ओवर रीच का शिकार है, तो क्या ऐसे वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है और नैब के चेयरमैन को वार्निंग दे सकती है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे मुल्क की और वो तो किसी को भी बुला सकती है और किसी को भी क्वेश्चन कर सकती है और उसको ऑर्डर्स भी दे सकती है। उसमें तो कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि नैब का ताल्लुक है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसका काम ये नहीं है कि किसी को ट्राई करे, इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो फिर उसको जब समझती है कि ये केस बनता है तो फिर उसको वो नैब कोर्ट्स के पास भेज देती है और ये नैब कोर्ट्स जो हैं उसका ट्रायल करती हैं। तो इस वास्ते ज़रूरी ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो उस वक्त ज़्यादा बातचीत ना किया जाए केस के मुतालिक, क्योंकि इसमें लोगों के रेपुटेशन का मामला होता है। अगर ये वाइट कॉलर क्राइम में यकीनन लोगों का रेपुटेशन का मामला होता है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक दफ़ा रेफरेंस बन गया फिर तो मंजर आम पे चीज़ आ जाती है और फिर जो मर्जी बात करे। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले चंद दिनों में ये हो रहा है कि अभी शुरू भी नहीं होती इन्वेस्टिगेशन और उसके मुतालिक बातें शुरू हो जाती हैं नैब की तरफ से भी और प्रेस में भी, हर तरफ। तो उससे ज़रा बड़ा बुरा असर पड़ता है और इसको मिसयूज़ भी करते हैं जिन लोगों को पकड़ा जाता है। वो ये कहते हैं कि ये हमसे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए कोई रेगुलेशन बनानी चाहिए, इसके लिए कोई तरीका बनाना चाहिए ताकि ये आइंदा से इस किस्म की बात ना हो। तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस लिया गया है, मेरे ख्याल में ये सही लिया है चीफ जस्टिस साहब ने और उनको बुलाया भी है और वो भी चेंबर में बुलाया, कोर्ट में नहीं बुलाया, चेंबर में बुलाया। चेंबर में बुला के प्रोसिक्यूटर को और चीफ जस्टिस साहब को बुला के वो यकीनन इन चीज़ों पे बातचीत करेंगे और ये उनको कहने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह के इसका तौर तरीका जो है वो बदल दें। देखिए उस्मानी साहब, इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने एक इस पे वार्निंग भी दी थी और ये भी कहा था कि जो है केस जब तक उसका फाइल ना हो, रेफरेंस जो है उस वक्त तक इसको जो है उसके तरवीज इसको जो है प्रोपेगेंडा ना किया जाए या उसके खिलाफ उस पर कोई बातचीत ना की जाए। लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ है और अब तो ख़ास तौर पे जो सूरत हाल बन के आ रही है नैब की कि वहाँ के नैब के ऑफिशियल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार्जशीट भी पढ़ते हैं उससे पहले कि रेफरेंस फाइल हो। तो इन तमाम चीज़ें जो हो रही हैं तो एक तो लिहाज से कानून की जो कानून से बालतर है और दूसरी बात यह कि इस तरीके से तो सारा काम भी रुक गया है। जैसे अब चीफ जस्टिस साहब ने आज जो बुलाया है उनको, वो एक ज़मीन के हवाले से बुलाया है जो कि सीडीए को लॉट करनी थी, बहरीन से उसके लिए पैसे आए थे और वो हॉस्पिटल बन नहीं सका इस वजह से कि नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। तो इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए? तो ऐसा मालूम होता है कि यानी अबव द लॉ हो गई है नैब। नहीं, अबव द लॉ तो कोई भी नहीं होता बहर सूरत। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले ली है तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन अब कोई ना कोई ऑर्डर्स पास करेगी और उसमें एक किस्म का गैगिंग ऑर्डर हो जाएगा कि जब तक के रेफरेंस फाइल ना हो उस वक्त तक नैब की तरफ से कोई चीज़
پریس میں لیک نہیں کی جائے گی، نہ کوئی نیب کا آفیشیل پبلک سٹیٹمنٹس دے گا اس کے متعلق. اس قسم کا کوئی آرڈر آنا ضروری ہے. اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا آرڈر کافی ہے. اگر ایک دفعہ آ گیا آرڈر تو اس کے بعد یقیناً وہ صحیح کام کریں گے. پہلے بھی آپ نے صحیح کہا، ایسی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی خاص قسم کا آرڈر پاس نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور ان کو بلایا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی نہ کوئی آرڈر ضرور پاس ہوگا. عثمانی صاحب، بٹ اس میں جو ایشو ایک سامنے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک پروسیس اگر شروع ہوا ہے زمین کی الاٹمنٹ کا، اور اس وقت نیب نے نوٹس لے کے اس پروسیس کو روک دیا ہے، تو یہ کیا نیب کی جو پاورز ہیں اس کے نیچے آتا ہے کہ ابھی تک تو پھر ہم یہ بھی نہیں کلیئرلی کہہ سکتے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن مکمل ہوئی ہوگی، کوئی ریفرنس فائل ہوا ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی کام شروع ہوا تھا. تو یہ جو نیب کی اتھارٹی ہے یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی عثمانی صاحب ایک اور بھی چیز تھی کہ نہ صرف یہ تھا کہ بیوروکریسی کے خلاف بھی یہ قسم کی کارروائی، بلکہ یونیورسٹیز کے اساتذہ اور ان کے وائس چانسلر تک کے خلاف کارروائی کی ہے. تو یہ سارا دائرہ کار نیب کے اس میں آتی ہے یہ ساری چیزیں. دیکھیے، نیب کا جو اسکوپ ہے، نیب جو آرڈیننس کے تحت، وہ کافی وائڈ ہے اور اس میں کسی شخص کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسا سسپیشن ہو کہ اس میں کوئی خرد برد ہوئی ہے، یا کوئی شخص جو ایسا ہے جو کہ کس طریقے سے گورنمنٹ سے انوالوڈ ہے اور اس نے اپنے جو اس کے ایسٹس ہیں اسے زیادہ، اپنے جو اس کی آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس سے زیادہ اس کے ایسٹس ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. یقیناً صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس میں انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایف آئی اے بھی کر سکتی ہے، نیب بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو منظر عام پہ نہیں لانا چاہیے، وہ اس شخص اور نیب کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے متعلق بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی قسم کا آرڈر پاس ہونا چاہیے اور کوئی لائحہ عمل طے ہونا چاہیے. بٹ عثمانی صاحب، مسئلہ تو اس وقت یہی ہے نا کہ نیب کی جو طریقہ ہے آپریشنز کا، وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جہاں حکومت کا تعلق ہے، بیوروکریسی اتنی گھبرا جاتی ہے کہ سب کام وہاں رک جاتا ہے اگر ان کو ذرا بھی کوئی انڈیکیشن ہو کہ اب نیب اس ایشو کو دیکھ رہی ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہم نے دیکھا. اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کسی کی نیت خراب ہو، بٹ وی ہیو ٹو، اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ حکومت کا کام بھی چلتا رہے، نیب کی انویسٹیگیشنز بھی چلتی رہے، مگر صرف پبلک تب ہوں جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہو، اور ان دا پروسیس انویسٹیگیشن کے دوران حکومت کا کام نہ رکے. اس کے لیے کیا سپریم کورٹ کا آرڈر کافی ہوگا یا کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، چونکہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ نیب کا کام جو یہ ہے کہ کسی طریقے سے وائٹ کالر کرائم کو روکا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. اور اس میں اگر آپ کوئی خاص امینڈمنٹ کر دیتے ہیں اور اس میں وہ نیب کی جو انٹرفیئرنس ہے، مثلا فریز کر دینا اکاؤنٹس یا پراپرٹیز، اس قسم کی پاورز کو اگر آپ ان سے ہٹا دیں، تو اس کے بعد وہ ایک قسم کا ٹوتھ لیس ٹائیگر جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور لوگ پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھئی دیکھا جائے گا جب ہمارے خلاف کیس فائل ہوگا. تو یہ جو تھوڑا بہت خوف نیب کا ہے وہ بھی ضروری ہے اس مقصد کے لیے کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو چیک میں رکھنے کے لیے. لیکن اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کو انٹرپریٹ کر کے اس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں. یہ بھی بات آ رہی ہے کہ خود جو ہے نیب کے قوانین میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ ٹوتھ لیس باڈی نہ بن جائے، لیکن جو طریقہ کار ابھی تک ہے وہ اس میں، جیسے فرض کیجئے جو ابھی بہت سارے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، مقدمات تو نہیں چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ہی ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے پبلک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اب جو ہے جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی ہے، سعد رفیق کی بھی ہے، اس سے پہلے کافی ایسے لوگ تھے سول سرونٹس ہیں جن کو انہوں نے انویسٹیگیشن میں رکھا ہوا ہے، تقریباً 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے اس طرح کی جو ہوتی ہے اس پہ ہے. تو اس کو تو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے نیب کے قوانین میں. دیکھیے، نیب کے قوانین کے لحاظ سے جب انکوائری سٹیج ہوتا ہے اس وقت وہ اس کو حراست میں نہیں لے سکتے. انکوائری سٹیج پر وہ ان کو بلاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور حراست میں نہیں لیتے. لیکن اگر ایک دفعہ انکوائری کے سٹیج سے بڑھ کے وہ انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ چلا جائے، یعنی کچھ کیس بنتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ ان کو حراست میں لے کر کے اگر فردر
ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہو، چونکہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اویلیبل ہوں تاکہ ان کی انویسٹیگیشن ہو جائے. اور یہ ایک ایسا ایک کہتے ہیں نا ڈوئل ایجڈ سورڈ ہے کہ آپ اگر اس کو ختم کر دیں گے تو بالکل بیکار ہو جائے گا، اگر اس کو رکھیں گے تو اور اس سے اور پرابلمز ہوں گے. تو اس کو کوئی بیلنس لانا ہے اس کے اندر. قوانین اگر بنائے جائے اگر قوانین بنائے جائیں، امینڈمنٹ کی جائے، امینڈمنٹ یقیناً اور بہت سی جگہیں ہیں جس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے میرے خیال میں، میری نظر میں، اگر اس کو انٹرپریٹ کر دیا جائے صحیح طریقے سے اور اس کو اسپیسیفک ڈائریکشنز ہو جائیں تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ نیب کا اثر بھی رہے اور اس نیب کنٹرول میں بھی رہے. لیکن یہ جو بعض دفعہ یہ سویپنگ اختیارات جو دے دیے جاتے ہیں، جیسے نیب کے پاس اس وقت ہے، گرفتاری کے بھی ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ انویسٹیگیشن کے دوران، لیکن تو اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے، ایک سسپیشن میں ہوتا ہے، ایک لحاظ سے جو ہے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک سیاسی استعمال بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیب جس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے پھر ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے، یا جو پھر کیسز لیتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ تر ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک چیز بن کے آتی ہے کہ جب آپ سویپنگ اختیارات دے دیں تو پھر اس کے اوپر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جب اس پہ کارروائی کرتی ہے تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے. آٹونومس باڈی تو نہیں لگتی ویسے. جی وہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں کچھ پروویژن ایسی کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کو اگر اریسٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ امیجیٹلی وہ بیل لے لے اور اس کو اجازت مل جائے کہ اس کو اریسٹ نہ کیا جائے. لیکن آج کل تو سچویشن یہ ہے کہ اگر نیب اریسٹ کرتی ہے کسی کو تو اس میں کورٹ انٹرفیئر عام طور سے نہیں کرتی، اور وہ پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. تو اس کی لحاظ سے امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹس کو پرمیشن دے دینی چاہیے سنگل ججز کو کہ وہ ان کو بیل پہ جانے دیں اور ان کو چھوڑ دیں، تاکہ وہ اپنا اویلیبل ہوں انویسٹیگیشن کے لیے، یہ نہ کہ بھاگ جائیں ملک سے، اویلیبل رہیں اور پھر بھی وہ جیل میں نہ رہیں. یہ یقیناً اس کے لیے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے لاز میں. جی شکریہ شانی صاحب. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، مگر اس وقت ہم بات کریں گے جو حکومت نے اقدامات لیے فیٹف کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے، اور اب ہم ان سے بات کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی. اس کا ریویو اس مہینے ہونے جا رہا ہے، اور اس اینٹیسپیشن میں حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے 20,000 کے قریب جو مدارس ہیں ان کی مالی لین دین پر پابندی لگا دی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مدارس بھی جو ہے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو بہت پرابلم ہو رہا ہے اور ان کو اب اپنے سارے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کیش میں کرنے پڑ رہے ہیں. اس ایشو پہ اب ہم بات کریں گے. جی عثمانی صاحب، تو یہ جو حکومت نے فریز کر دیے ہیں اکاؤنٹ سارے مدارس کے، کیا اس ایکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر؟ جی بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ بلا وجہ فریز کر دیں بغیر کسی وجہ کے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مدارس میں ٹیررسٹ تیار ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ لیجسلیشن ایسے بنانی چاہیے جہاں پہ کہ مدارس کو رجسٹر کیا جائے، اور ہر ایک جو چاہے اپنا مدرسہ نہ کھول کے بیٹھ جائے، رجسٹر کیا جائے، اور صحیح قسم کے مدرسے ہونے چاہیے. اور وہ تو مدرسے اچھی خاصی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ اگر مدرسے تعلیم نہ دیتے ہو تو ہمارے ملک کی جو ناخواندگی کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. تو یہ اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے تاکہ مدارس کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو ریگولیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دم سے ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیں.
عثمانی صاحب، اس میں ایک جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے، جو کچھ فائنینشیل ایکسپرٹس جس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہماری بلیک اکانومی جو ہے یا ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو فلینتھراپک یا چیریٹیبل کازز ہوتی ہیں ان کی طرف جو پیسے جاتے ہیں ان کا کوئی ٹریک نہیں رکھا جاتا، اور شاید فیٹف کو بھی اسی حوالے سے شکایت تھی. تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بھی دیکھیے، ساری دنیا میں چیریٹی میں ایڈوانس ملکوں میں بھی چیریٹی دی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، خاص طریقے سے دی جاتی ہے. اس کی پراپر ڈاکیومنٹڈ اکانومیز ہوتی ہیں. اس میں آپ کیش جا کر کے نہیں دے سکتے، آپ چیک سے دیں یا بینک ٹرانسفر کریں تاکہ اس کا کوئی اکاؤنٹ رکھا جائے، ریکارڈ رکھا جائے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، اور جو چاہے اپنے پیسہ کیش جمع کرا دے، جو مرضی کر دے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ضروری، اس کے بجائے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے روکیں کہ آپ بند کر دیں یا فریز کر دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ریگولیشن کریں اور لیجسلیشن کریں تاکہ اس کو ریگولیٹ کریں اکانومی کو، اور بجائے اس کے کہ آپ جی سوری بولیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریگولیشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں جو جس طرح سے چلتا رہا ہے سارا سلسلہ، اور جس پہ ہمیں ایک بین الاقوامی جو ہے اداروں کی طرف سے پریشر بھی پڑ رہا ہے، جیسے FATF کا بھی معاملہ ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ فورن فنڈنگ، جس کو جو ہے کافی ایسی بھی شواہد ملے ہیں کہ جو ہے چیریٹی کے آڑ میں یا دوسرے اور طریقے سے مدارس کو وہاں سے بھی جو ہے پیسے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہا پسندی بھی بڑھتی ہے. تو اگر فرض کیجئے کبھی یہ شروع رہا، جیسے اب ہم تو اس چیز سے آگے آ گئے ہیں، ریگولیشن تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھی، بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب جو مسئلہ جو بن کے آ رہا ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے آئندہ چند مہینوں میں FATF کو کے لیے اپنے آپ کو کلیئر کرانا پڑے گا، تو اس میں پھر یہ کارروائی پھر ناگزیر نہیں ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک دم تو نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک فنڈ کریٹ کریں کہ جو باہر سے جتنے پیسے آتے ہیں چیریٹی کے، وہ اس فنڈ میں آئیں گے اور پھر فنڈ کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. یہ ایک طریقہ ہے ریگولیٹ کرنے کا. لیکن فی الحال جو پرابلم ہے ہمارا، اس کو ہم جو فیس کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ان کو کچھ ڈراسٹک میجرز لینے پڑیں گے تاکہ آپ کی ریٹنگ جو بہتر ہو جائے. وہ تو ایک قسم کا ایک دوسرا جواب ہے، لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. جی عثمانی صاحب، اس کے اندر جیسے آج یہ بھی خبر آئی کے اندر کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی جو چیریٹی ونگ ہے اس کے بھی اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں، اور اسی خدشے کی وجہ سے فریز کر دیے گئے ہیں بقول نیوز رپورٹس کے کہ وہاں بھی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اور شاید پیسہ جو تھا وہ ملک سے باہر بھجوایا جا رہا تھا اس بینک اکاؤنٹس کے تھرو. تو اگین یہاں بھی کس قسم کی ریگولیشن ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے تاکہ جو چیریٹی کو استعمال کر کے اگر پیسہ باہر بھجوایا جا رہا ہے جو وہاں وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوگا یا منی لانڈرنگ ہوگی، اس کے لیے کس قسم کی ریگولیشن ہو سکتی ہے؟ اس وقت جبکہ FATF میں بھی جو اس بات کی نہیں آ رہی ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے اس سے بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ منی لانڈرنگ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی کمپلیکس ہو گئی ہیں. دیکھیے، منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور یہ تو اب لوگوں کو اس کے متعلق زیادہ پتہ چلا ہے، لیکن یہ تو میرے خیال میں پچھلے 50 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ منی لانڈرنگ کا. اور یہ تقریباً ہر ایک آدمی کے بچے اور رشتہ دار باہر رہتے ہیں، اور وہ لوگ عام طور سے پیسے بھیجا کرتے تھے، اور اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی چیک نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ہاں ڈاکیومنٹڈ اکانومی تو ہے نہیں، جو چاہے آپ کر لیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک ہتھوڑے سے ایک وہ چونٹے کو مار دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ریگولیشن کریں، ملک میں ڈسپلن پیدا کریں، فائنینشیل ڈسپلن پیدا کریں اور لیجسلیشن کریں. وہ تو کرتے نہیں ہیں ہماری پارلیمنٹ، اور جب کہیں سے کرٹیسزم ہوتا ہے تو بلا وجہ کہتے ہیں یہ بند کر دو، وہ فریز کر دو، وہ فریز کر دو. تو یہ پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. انسان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیسے اگر چیریٹی میں دینا چاہے تو چیریٹی میں دے، پیسے لیگل طریقے سے باہر بھیجنا چاہتا ہے تو بھیجے طریقے سے. اس کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں اس کو، بجائے اس کے کہ زبردستی بند کریں. تو اپنے قصور، اپنے جو غلط کام آپ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ انیفیشنسی اور انکمپٹنس ہے، اس کو چھپانے کے لیے پھر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں.
जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, आपने काला और हमसे बात की. नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक. फैटफ के हवाले से जो हुकूमत इक़दामात आजकल ले रही है, क्योंकि रिव्यू होने लगा है इस महीने, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है. जी जाहिद साहब, तो ये अब 2-3 आजकल में ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत क्या कर रही है. एक तो यही जो हमने अभी शाइख उस्मानी साहब से भी बात की कि मदरसे जो हैं उनको मसाइल हो रहे हैं क्योंकि उनकी सारी ट्रांजैक्शंस बंद कर दी हैं. साथ में MQM की भी जो एक चैरिटी ब्रांच है, उसके भी उन्होंने अकाउंट्स वगैरह फ्रीज़ कर दिए हैं, एसेट्स फ्रीज़ कर दिए. और जो तीसरी ख़बर आ रही है वो शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो ये है कि पिछली दफ़े जब हम फैटफ में जाने लगे थे, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त हुकूमत ने ये किया था कि इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था टू बैन दीज ऑर्गेनाइजेशंस. अब वो ऑर्डिनेंस ऑब्वियसली वो थोड़े वक्त के बाद तो एक्सपायर हो जाता है. लेजिस्लेशन करने का शायद हुकूमत के पास वक्त नहीं है या कोई और वजह है. वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि UN की रेजोल्यूशन है वो काफ़ी है. उसकी वजह से हम अब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करेंगे और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस बैंड ही रहेंगी, हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो वहीं पे आता है जो हमारे जो शाइख उस्मानी साहब भी कह रहे थे कि जो है हमने लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ नहीं देखते. एक रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, ये मसाइल जो हैं, जो आपके चैरिटी भी आती है, आपके पास बाहर से पैसा भी आ रहा था. ये भी हकीकत है कि इस मुल्क के अंदर जो है बेतहाशा पैसे बाहर से आए थे मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से, जो कि यहाँ पे मदरसों की तरफ गए हैं और हमने आज तक उसको चेक नहीं किया है. और नतीजा ये है कि जब ये सूरत हाल बन के आ गई कि आपके ऊपर सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं, आपके ऊपर जो है जब ये आपके FATF और दूसरे इदारों की तरफ से जब आप पे प्रेशर पड़ता है, तो हम अचानक इस किस्म के अचानक फ़ैसले ले लेते हैं. उसका लॉन्ग टर्म पे जो है कोई उसका नहीं पड़ता है. ऐसा लगता है कि जब आपने सिर्फ FATF को मुतमईन करने के लिए ये काम किया है. असल मसला पाकिस्तान का वही आता है कि हमें जो है इन चीज़ों को चेक करना चाहिए अपने इंटरेस्ट में. और ये जो है सिर्फ FATF की बात नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत अहम जुज़ यही था कि फॉरेन फंडिंग जो है रोकी जाए और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी उसी के साथ जो है बन के आती है. और ये दोनों मसले पे उसके बावजूद देखें 2014 में जो है ये नेशनल एक्शन प्लान बनता है. FATF तो अब हम पे दबाव ज़्यादा पड़ गया. उस वक्त से हमने कोई भी जो है इस पर इक़दामात नहीं किए. यहाँ तक था कि पिछली हुकूमत में जब 2014 के बाद एक सवाल आया था जिसमें चौधरी निसार साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे. ये सवाल किया गया था कि कितने जो है इदारों को, मदारिस को या इस किस्म के जो मजहबी इदारे हैं उनको बाहर की इमदाद मिलती है, तो उस पर खामोशी इख्तियार की गई थी. ये कहा गया था कि आती है इमदाद, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते हैं. तो मसला ये है कि ये चीज़ें, बात चीज़ों हमने आँख बंद के रखे थी और उसके नतीजे में कि आज ये सूरत हाल बन के आ गई है कि जो है फिर FATF भी एक्शन लेती है हमारे खिलाफ. और ख़ुद हमारी असल मसला जो आता है उसको छोड़ें, जो बाद हम कहते हैं कि चूँकि प्रेशर है इसको करना चाहिए, लेकिन असल मसला वहीं पे आती है कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, इंतहा पसंदी का शिकार है, और हमने कोई भी इस किस्म के चेक एंड बैलेंसेस नहीं है कि कहाँ से पैसा आता है, किस लिए आता है, कौन से ममालिक भेजते हैं. तो इसमें खुद हमारी अपनी मुल्क की सालमियत की भी बात आती है. तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये एक फौरी तौर पे तो इक़दाम कर लिए, लेकिन ये जो है मसले का हल नहीं है. और अगर मसले का हल चाहते हैं तो इस जो हमारे मुल्क के जो लॉज हैं उसको ज़्यादा मुस्तहकम, उसकी इसको जो है इन्फोर्समेंट का मसला है. सिर्फ ये नहीं है कि लॉज हैं बहुत सारे, इन्फोर्समेंट का जो है मसला आता है, वो चीज़ है. ये इन्फोर्समेंट की भी बात है और लॉज बनाने की भी बात है. देखिए कुछ एरियाज़ के अंदर आप ये कह सकते हैं कि लॉज मौजूद हैं, उनको हम इन्फोर्स नहीं कर रहे, बट जैसे ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर मदारिस भी आ जाते हैं और उनको जो जा रही हैं ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर हमारे पास कोई इस तरह की वो कानून नहीं है उनको चेक करने के लिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो मिसयूज़ होते हैं. तो अब देखें ना, यहाँ तो लॉ बनाना पड़ेगा. शाइख उस्मानी साहब ने भी इसका जिक्र किया, मदारिस का आपने किया कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस हम मुकम्मल नहीं कर पाए. ये तीसरी हुकूमत है, 2008 से हम सुन रहे हैं कि 2008 से नहीं. हाँ. ये आपको याद होगा जब 2001 के बाद जब यानी हम पे दबाव था और फिर हमने फैसले भी कुछ किए थे
کہ جو ہے جو اس قسم کے انتہا پسند مدارس ہوں گے یا جماعتیں اس پر پابندی بھی لگائی تھی. رجسٹریشن کی بات اس وقت سے آ رہی ہے اور وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. تو کوئی بھی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوتی ہے اس رجسٹریشن کی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ آپ کو اندازہ ہوگا خود اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو ہے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, وہاں مدرسے راتوں رات بن جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے حکومتیں بالکل بے بس ہیں کہ اس پہ کریں. آپ مجھے بتائیے 80,000 کی تعداد بتاتے ہیں لوگ کہ مدرسے ہیں یہاں پہ مختلف جگہوں پہ, تو اس میں کتنے ایسے ہیں جس کو آپ نے اجازت دی حکومت نے؟ یہ اہم طریقہ کار ہم نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب کوئی مسئلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جنتا پسندی زیادہ بڑھ جاتی ہے, دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے, باہر سے بھی جو ہے ہم پہ جو ہے دباؤ پڑتا ہے, تو ہم کچھ نہ کچھ اس قسم کی نیجر کا ایکشن لیتے ہیں. اور دیکھیں اس کے اندر ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے جس پہ بار بار ہم بھی اس پروگرام میں بات کرتے رہے, وہ یہی ہے کہ جب بینڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ان کی نئی ایک ورژن آ جاتی ہے, ان کو ایک نام سے بین کیا جاتا ہے, وہ دوسرے نام سے نئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. کیا کیا جائے جبکہ یعنی بعض ایسے اشخاص جو ہیں جو کہ بینڈ آرگنائزیشن کے عہدیدار بھی رہے ہیں, جب وہ ملٹری ان کو لے کے چاہتی ہے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے دورے پہ, اور کس قسم کا میسج دے رہی ہوتی ہے. Now we'll take a short break, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک دم لوڈ شیڈنگ آج کل ہو رہی ہے پنجاب کے اندر. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو ایک دم سردیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں کے اندر اس وقت 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہنے کو یہ آ رہا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, فاگ کی وجہ سے پاور سٹیشن سٹرپ کر گئے ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل اللہ قریشی صاحب جو سابق سیکریٹری ہیں پانی و بجلی کے. ویلکم ٹو دا شو قریشی صاحب. مہربانی. جی سر, تو یہ بتائیں کہ یہ ایک دم کیا ہوا کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ایسے ہو رہی ہے لاہور کے اندر اس وقت جیسے گرمیوں میں ہوتی تھی کسی زمانے میں, اور وہ بھی آج سے 3-4 سال پہلے. میں واضح کر دوں, یہ صرف لاہور میں نہیں ہو رہی ہے, پورے سندھ میں ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہم 8-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مختلف سیکٹرز میں. اور یہ ٹیکنیکل وجوہات, کہنے کو ٹیکنیکل وجوہات ہیں, لیکن یہ ہماری جو انیفیشنسیز ہے اور نااہلی ہے اور پور پلاننگ ہے, یہ ساری چیزیں جو تھی وہ متوقع تھی, کیونکہ دھند پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا, اور اس سیزن میں گزشتہ 2 مہینے میں ہم اسی دھند میں سے گزر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے کچھ پاور ہاؤسز ٹرپ کر گئے ہیں, کچھ RLNG کے پاور ہاؤس جو انہوں نے نئے لگائے تھے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہائیڈل ان کی بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ اس دفعہ سال ڈیمز میں پانی نہیں تھا, اور یوزولی ہائیڈل اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیمز میں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور کینالز میں پانی بند کیا جاتا ہے کیونکہ اینول مینٹیننس ہوتی ہے بیریجز میں. تو اس وجہ سے ہائیڈل جو 9000 کی ان کی کیپیسٹی ہے اس میں سے صرف 619 ایوریج آ رہی ہے, اور 1000 جو ہے یہ 1000 جو ہے 77 جو ہے وہ ان کی پیک جنریشن پہ صرف 1000 آ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جنریشن میں جینکو جو ان کی اپنی جینکوز تھی 4000 میگا واٹ کی, اس میں سے صرف 1700 میگا واٹ آ رہی ہے, اور آئی پی پی 13000 کے تھے اس میں سے صرف ان کو 8000 آ رہی ہے, اور باقی آئی پی پیز یہ بند ہیں اس وجہ سے کہ یا تو اینول ریپیئر کے لیے بند ہیں یا یہ خود ان کو پیسے نہیں دے پائے, کیونکہ 1350 بلین جو ہے وہ قرضہ ہو گیا ہے آئی پی پیز کا, تو وہ اس وقت ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم پاور نہ چلائیں کیونکہ صاحب یہ اصل مسئلہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, یہ ساری یہ جو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو گئی ہے کہ وہاں پہ 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ایڈ کی گئی ہے آپ کے سسٹم میں.
اور اس کے بعد جو ہے تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے سردیوں میں سب کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ہائیڈل پاور کی جو جنریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں، ہر سال اس طرح سے ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ صرف جنریشن جو ہے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو ٹیکنیکل جو ہے ٹرانسمیشن کا ہے وہ کبھی بھی اس پہ صحیح طور پہ کام نہیں کیا گیا ہے. اور پھر آپ نے خود بتایا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بھی مسئلہ بن کے آ رہا ہے. بالکل، وہ ٹرانسمیشن کا ایشو یہ ہے کہ ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. چاہے نواز شریف گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے، ہم نے پوری انویسٹمنٹ جنریشن پہ کی، کیونکہ دیٹ واز ایزی منی. آپ نے پیسے خرچ کیے، پلانٹ امپورٹ کیا، لگا لیا، جو کچھ کو لینا تھا اس سے لے لیا. ٹرانسمیشن از اے ویری ویری ڈیلیکیٹ تھنگ، اور ٹرانسمیشن میں ہم نے کام نہیں کیا. دوسرا یہ کہ آپ کی میجر بڑی ٹرانسمیشن لائنیں 50 سال پرانی ہو گئی ہیں. 500 kV کی لائن جو آپ کی تربیلا سے آتی ہے وہ 50 سال پرانی ہو گئی، اور لائنیں ہیں تو وہ جو پراپرلی لوڈ نہیں لے رہی ہیں، اور پھر ان کے مینٹیننس کا ایشو ہے، ان کے ٹاور گر جاتے ہیں. تو یہ ٹرانسمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور جنریشن کم ہونے کی وجہ سے یہ پورے ملک میں افراتفری ہو گئی ہے. اور اس کے لیے پہلے بھی ہم نے آپ کے چینل کے تھرو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ٹرانسمیشن میں آپ انویسٹمنٹ کریں. ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ آتی رہیں گی. جہاں تک جنریشن کی بات ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے 30,000 میگا واٹ کی جنریشن کیپیسٹی ہے، اور اس میں سے آج کل ہم جو ہیں وہ 12,000 لے رہے تھے. پیک ڈیمانڈ ہماری 17,000 ہے سردیوں کی وجہ سے. ویسے گرمی ہمارے 20-21,000 ہے، لیکن ہم 4,000 کا شارٹ فال ہمارا ہو رہا ہے. جی قریشی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ RLNG بھی جو ہے وہ کم آ رہی ہے یا اس کے پاور پلانٹس چل نہیں رہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس جو نئی حکومت آئی ہے اس لیے LNG کم منگوانی شروع کر دی ہے، یا اس سے پہلے ہی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کیئر ٹیکر کے زمانے میں؟ کیونکہ بار بار PMLN کی طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ LNG یہ کم منگوا رہی ہے حکومت. نہیں، RLNG کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اپنی گیس جو ہے جو لوکل گیس ہے وہ اور کم ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ RLNG پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. RLNG کی ڈیپینڈیبل اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ابھی تک سارے لوازمات ٹرانسمیشن کے پورے نہیں ہوئے ہیں. آپ سپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن کراچی سے آنورڈس پھر صحیح سسٹم میں آنا، اور پھر سسٹم میں اس کی ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں، کیونکہ گھروں کو بھی اب آپ گیس دے رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ ڈومیسٹک کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے شارٹیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو RLNG کے نئے پاور ہاؤسز لگے تھے، یہ نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلی دفعہ آئے تھے. تو خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں جب ان کی ٹرائل رن شروع ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ مس بیہیو کر رہے تھے. تو اس کی جو ہے ابھی قائم ہے، لیکن صرف RLNG کے نہیں ہے، اور بھی جو کچھ پاور ہاؤسز ہیں ان سے بھی وہ ٹیک آف نہیں ہو رہا. کراچی میں پاور ہاؤسز بنے، ان کی ایویکویشن کہتے ہیں ہم پاور کو مین سسٹم میں لانا. کراچی میں پاور ہاؤس بنا ہے، اس کی ایویکویشن نہیں ہو سکے، کیونکہ ٹرانسمیشن لائنز کا اگین ایشو ہے. کیونکہ مٹیاری سے لاہور اور مٹیاری سے فیصل آباد دو بڑی پائپ 600 kV کی پائپ آنی تھی ٹرانسمیشن لائنز، وہ ڈیلے ہو گئی ہیں. تو وہاں سے بھی پاور نہیں آ سکتا ہے، اور آگے چل کے یہاں پہ جو ٹرانسمیشن لائن پرانی ہو گئی ہیں اور جو پراپر مینٹیننس نہیں ہو پا رہا، تو یہ اور ایک انفیشنسیز ہیں. اس کا نیپرا نے آج نوٹس لیا ہے. رئیس صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے زیادہ گھمبیر ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، صرف جنریشن کا نہیں ہے. جنریشن تو آپ کی ہو رہی ہے، اصل مسئلہ پھر وہیں پہ ٹکتا ہے آ کے کہ آپ جو اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا جو سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، جس کو درست کرنے کی بات ہے. تو ہم تو یہاں پہ کوشش ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ پیچ اپ ورک کے کبھی جنریشن کی طرف پورے کے پورے جو ہم نے پلانٹ لگا دیے، ٹرانسمیشن کی طرف توجہ نہیں دی. LNG جو ہے اب وہ دستیاب نہیں. تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے تمام چیزوں کو؟ دیکھیں، آج نیپرا نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے. حالانکہ نیپرا کو اس کا نوٹس 2 دن پہلے لینا چاہیے تھا، کیونکہ دیٹ از اونلی ایجنسی لیفٹ. جو ریگولیٹر ہے وہ شاید سب کو بلائے گی، لیکن انہوں نے پھر گورنمنٹ کے ذمہ ڈال دیا کہ گورنمنٹ ان کو دیکھے. یہ تو ریگولیٹر کا کام ہے کہ دیکھے جہاں پہ جو فالٹ ہو رہی ہے تو ان کو بلا کے پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ریگولیٹر ان کو جرمانہ بھی کر سکتا ہے. اب گورنمنٹ کا اپنی کام ہے، اپنے ادارے اپنی ایجنسیز ہے، تو گورنمنٹ تو جرمانہ نہیں کر سکے گی نا ان کو. تو گورنمنٹ تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں بزی ہو جائے گی. تو یہ سارا چیزیں سیریسلی لینے کی، اور آپ کی انالیسس بالکل صحیح ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر ڈیل کیا جا رہا ہے پاور سیکٹر کو تو آگے چل کے اور ایشوز ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہم نے جو سی پیک کے پاور ہاؤسز لیے ہیں، ہم پاور وہ خرید نہیں رہے ہیں، اس پاور کے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. چائنیز آپ کو فری میں تو کوئی چیز نہیں دیں گے،
اور ویسے بھی جو آپ جی بہت بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔